अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे जो अपोजिशन का कोयटा का जलसा हुआ और उसमें इतनी जो तेज़ और तुंद जो तकारीर हमें सुनने को मिली। ऐसा मालूम होता है कि अब शायद वापसी का रास्ता जो है अपोजिशन वालों को नज़र नहीं आता और वो बदस्तूर आगे से आगे, पहले से भी आगे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से हुकूमत ने अपने तौर पे इक़दामात किए जलसे को नाकाम बनाने के हवाले से, लेकिन वो चीज़ें उनकी बिल्कुल जो है नाकाम रहीं और इन सारी इंटरनेट मोबाइल बंद होने की वजह से बावजूद भी बिलावल का ख़िताब भी मुमकिन हुआ और जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने भी ख़िताब किया लंदन से। तो बहरहाल अब ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, जो रवायती तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं पाकिस्तान के उस सारे माहौल में, अब वो नहीं चलेगा। बहरहाल जो डिटेल में इस पे हम तफसील से बात करते हैं और जो है इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो नए देखने वाले दोस्त हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो उनको आगे शेयर भी कर दिया करें दोस्तों के साथ, तो आपकी मेहरबानी होगी। आपके फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट में अपना फ़ीडबैक देते रहिए और इंशाल्लाह हम आपके फ़ीडबैक की रोशनी में ही मामलात को जो है डिस्कस भी करेंगे और आगे चल के हम आपके कमेंट्स को जो है वो भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान से लेके वहाँ मरियम नवाज़ तक जितने लोगों ने भी तकारीर की, अमीर हैदर होती हों, अख्तर मेंगल हों, महमूद खान अचकज़ई हों और जितने भी कायदीन थे, सब का पैगाम ये था कि हम पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पार्लिमान की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और कोई भी फ़र्द या इदारा ख़ुद को आइन से बालातर न समझे। तो मजमूई तौर पे तो लब्बे लुबाब ये था। उस हवाले से पहली बार जो है वो बड़े पैमाने पे मिसिंग पीपल का इशू जो है वो सामने आया है और जिस तरह रियासती इदारों को ललकारा गया और उनको कानून की धज्जियाँ बिखेरने और इंसानी हुकूक का जनाजा निकालने के हवाले से याद दहानियाँ कराई गई, तो ये मेरे ख़्याल में कि इशू भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। जिस तरह दीन मोहम्मद बलोच की बेटी से मरियम नवाज़ ने वहाँ मुलाकात की और उसके बाद फिर मरियम ने कहा कि मेरी माँ मर गई थी, मेरा बाप जब जेल में था तो उस वक्त भी मेरी आंख में आंसू नहीं आया, लेकिन इस बच्ची की बात सुन के कि उसके 3 भाई जो है वो लापता हैं कई बरसों से और उनकी बात सुन के जो है उनको आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल जो मरियम की बात है, उसके अलावा जितने भी मुकर्रीन थे उन सब का पैगाम ये था। पहले हम थोड़ा बहुत ये कह रहे थे कि शायद इसमें कहीं इख्तलाफात हैं, कोई बचाने की बात करता है, कोई इस तरह सेफ विकेट पे खेल रहा है, लेकिन कल का जो ये कोयटा का जो जलसा था उसमें सब का पैगाम वाज़े है। इवन बिलावल उसने भी जो है वो क्लियर कट कह दिया कि सिलेक्टर हों या सिलेक्टेड हों, जो है उनको उनके पेज पे आना पड़ेगा, इससे कम जो है कोई बात नहीं होगी। तो यानी ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह मरियम ने भी कहा कि 72 साल से इस मुल्क में जो रीत चली है वो अब उसको ख़त्म करना पड़ेगा और एक नया अवामी हुक्मरानी का सूरज जो है वो तुलू हो रहा है। तो बहरहाल बातें तो तकरीरों की हद तक अच्छी थीं और जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस जलसे में DGISI को अपना टारगेट बनाया और उसमें जो उन्होंने बातें कही वो भी काफ़ी अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट हैं। वो इस हवाले से कि DGISI के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगे कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर गए और उन्हें कहा कि मरियम नवाज़ को ज़मानत ना दो तो आपको चीफ़ जस्टिस बना देंगे। तो बहरहाल ये एक संगीन इल्ज़ाम है जिसकी वजाहत होनी चाहिए। और पहले हमने देखा कि उन्होंने बाजवा साहब को टारगेट किए रखा कि आपने इलेक्शन चुराए हैं और मैंडेट चोरी करने का आपको हिसाब देना होगा, उस बात का भी कोई जवाब नहीं आया।
اور پھر اب جو ہے جس طریقے سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، چلیں وہ تو ریٹائرڈ جنرل ہے، لیکن جو حاضر سروس جنرل ہیں جنرل فیض صاحب، ان کو مخاطب کر کے نواز شریف نے جو باتیں کیں کہ آپ جتنا کام پولیٹیکل مداخلت میں صرف کیا ہے اپنا وقت اور توانائی، اتنا اگر آپ کشمیر کے لیے کرتے تو شاید کشمیر پہ انڈیا قبضہ نہ کرتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی جو ہے نا الزامات ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ پہ جو ریفرنس بنا اس میں بھی انہوں نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو یہ اتنے بڑے الزامات ہیں۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی ترجمان ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ عوام کو بھڑکا رہے ہیں، قومی اداروں کے خلاف، قومی اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، لیکن ان الزامات کا اسپیسیفکلی وہ جواب نہیں دیتے، وضاحت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جواب نہیں آئے گا، وضاحت نہیں ہوگی، تو لوگ پھر یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جو کچھ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہے۔ اور کئی چیزیں ہماری چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے پالیٹکس کے حوالے سے، اور یہ اس طرح کی مداخلت کی باتیں جو ہے پہلے ڈرائنگ رومز میں ہوا کرتی تھیں، اب جو ہے وہ اوپنلی جلسوں میں ہو رہی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اوپینین فارم کر رہی ہیں یہ چیزیں معاشرے میں، ڈیفینیٹلی کہ ایک جو وہ تبدیلی بھی آئے گی، لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں۔ تو بہرحال اس کا جو ہے گورنمنٹ کی جو اتنے فوج ظفر موج پالی ہوئی ہے ترجمانوں کی، تو ان کو اسپیسیفک ان چیزوں کے جواب دینے ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان جو بہت ہی سیانے آدمی ہیں، انہوں نے تو وہ ہیلری کلنٹن کا جو ہے وہ نکالا کلپ، اس کا حوالہ بھی دیا کہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے پاکستان بن چکا ہے، کہ جہاں پر خفیہ ایجنسیوں اور فوج کی اصل حکمرانی ہوتی ہے، اور جو بھی ان کو چیلنج کرے تو ان کو پھر مار دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اور عدالتیں بھی کچھ نہیں کرتیں۔ تو مسنگ پرسنس کے تناظر میں اس چیز کو جوڑنا اور اس طریقے سے بات کرنا جو ہے وہ چیزوں کو سامنے لانا، جو یہ ایک حد تک ایسے حقائق بھی ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بات یہ ہے کہ آپ قومی مفاد کے کمبل میں کس کس چیز کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی بدقسمتی رہی ہے اس ملک کی کہ ایک جنرل آتا ہے، وہ کہتا ہے جہاد کرو، یہ قومی مفاد کا تقاضا ہے، پھر دوسرا جنرل آتا ہے مشرف، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ دہشت گردی ہے، اس کو ختم کرو۔ تو بھائی جو آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے قومی جو مفادات ہوتی ہیں اس کا تعین 100 سال تک، 200 سال تک کرتی ہیں۔ یہ 10 سال بعد جو ہے نا قومی مفاد، یا 10 مہینے بعد تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ تو بہرحال اس جلسے میں جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ بھی یہ بات کہی کہ جی ان کی زمینیں جو ہیں بلوچوں کی، پٹھانوں کی اکراس دا بارڈر ہیں، یعنی کہ افغانستان کے اندر ہیں، اور انہیں اپنی زمینوں پہ جانے کے لیے جو ہے وہ کیا ویزا لینا پڑے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ جو یہ باڑ لگائی جا رہی ہے ڈیورنڈ لائن کے اوپر، حالانکہ انہوں نے ایک بڑی بات سمجھداری کی، انہوں نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن کھنچی ہوئی ہے، اس کو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے، باڑ مت لگاؤ، اس سے لوگ تقسیم کر رہے ہو۔ تو وہ جو ایک چیز ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے خیر سمجھنے کی بات ہے، تو میرے خیال میں اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، جن کی طرف جا رہا ہے معاملہ، ایسا لگتا ہے کہ اب اپوزیشن والے جو ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں، ریڈ لائن جو کھنچی ہوئی تھیں وہ کراس کر دی ہیں، اور جو جن ایسی باتوں پہ جو پہلے پردہ پڑا رہتا تھا، اب وہ انہوں نے پردہ کھینچ لیا ہے۔ بہت سارے معاملات کو، بہت سارے کرداروں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہے، الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں، اور وہ الزامات جو ہے جس کا کوئی جواب نہیں آتا، کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان نے مزے لے لے کے تقریر میں جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ بھنگ پیو۔ تو بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھنگ اور چرس والوں کی حکومت جو ہے نہیں چاہیے، اور ان کو جو ہے دینا ڈیلیور کرنا پڑے گا۔
اور بلاشبہ اس میں دیکھیں یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 3 ماہ سے جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، انہوں نے لوگوں کا، عام لوگوں کے سے جو ہے نا جینے کا حق چھین لیا ہے۔ اور یہ بات جو کرتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی تنگ ہے، یہ اس میں بالکل ہے۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ پریشان ہیں تو عام آدمی جو ہے وہ اس کی زندگی تو ڈیفینیٹلی اجیرن ہوگی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا نوٹس لیا، جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں وہ چیز ویسے ہی مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو 3 ہفتے سے انہوں نے نوٹس ہی لیا ہوا ہے اور یہ چیزیں جو ہے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور کہیں بھی ہمیں جو مشینری ہے، چلیں دوسرے صوبوں کو چلو چھوڑیں، آپ کی 3 صوبوں میں تو حکومت ہے نا، مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے، وہاں پر آپ نے کیا امپلیمنٹ کیا ہے؟ کون سا اسسٹنٹ کمشنر نکلا کہ پیٹرول پمپ پہ جو مقررہ ریٹ سے زیادہ چیزیں بیچ رہا ہے اس کو پکڑے؟ یا کس نے جا کے فلور مل پہ جو وہ کیا؟ آپ جائیں گے ریڈی والے کے پاس، غریب کے پاس، اس کا کیا ہے؟ ہول سیل والوں کے پاس جانا چاہیے، جو مینوفیکچر ہے، پروڈیوسر ہے، اس کے پاس آپ جو ہے وہ جائیں نا۔ بات یہ ہے کہ وہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چینی اسکینڈل، پھر دوسری طرف جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب لندن چلے جاتے ہیں، FIA بلاتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں آتا، جاؤ، منہ پہ مارتا ہے۔ تو ایک طرف یہ ایٹیٹیوڈ اگر ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیلیور کیا ہوگا؟ پبلک تو ویسے ہی پریشان ہونا ہے۔ دوستو، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ نواز شریف ظاہر ہے کوئی بم شیل گرائیں گے، اور ڈیفینیٹلی وہی ہوا۔ جس طریقے سے انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے DGI کو، اور اس سے سنگین قسم کے جو باتیں کی ہیں، الزام لگائے ہیں، تو بہرحال ان کا حکومت کے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف نے جو اپنی تقریر کے اختتام پہ کہا کہ وہ پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو کہ وہ فوج کی عزت کریں لیکن آئین شکن کی عزت نہ کریں۔ تو بہرحال ابھی میاں نواز شریف جو ہے وہ اتنی باتیں نہیں کر رہے ہیں جو عمران خان کنٹینر پہ کیا کرتے تھے کہ بجلی کا بل بند کر دو، یہ ٹیلی فون کا بل نہ دو، آپ جو ہے یہ سرکاری جو ہے وہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو وہ سول ڈس اوبیڈینس والی اور مشینری کو، اسٹیٹ سسٹم کو بریک ڈاؤن کے لیے جو اپیلیں ہوتی تھیں، ابھی تک نواز شریف اس تک نہیں پہنچے۔ اور اس سے پہلے کہ معاملات اتنی دور چلے جائیں اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے، میرے خیال میں کہ ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو اس کا کوئی معقول حل تلاش کرنا ہوگا، جس میں سب کی ون ون والی سچویشن ہو۔ کسی کو نیچا دکھانے والی جو روایت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور جو معاملات ہیں اس کو احسن طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ یہی ہمارے قومی مفاد کا میرے خیال میں تقاضا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل ہمارا یاد کر کے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔